बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। ये दिन तो है आपके साथ वज़ाइफ पे और मसाइल पे बात करने का, लेकिन ज़ाती मसाइल पे तो बात इंशाअल्लाह ताला अभी आपके साथ ज़रूर होगी, लेकिन कौमी मसाइल के ऊपर बात करने का ये प्लेटफॉर्म नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज सिर्फ वज़ाइफ की बात होती है। लेकिन ऐसा दिल तोड़ देने वाले वाक़यात रोज़ होते हैं इस मुल्क के अंदर कि या तो लगता है कि हुकूमतें सो रही हैं, या लगता है किरदार हमारे तामीर ही नहीं हुए, या यूं लगता है कि जिन लोगों को अल्लाह ने कुछ ताकत दे दी है वो अपनी ताकत का इतना बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं कि शायद आज अगर फ़िरौन भी होता वो भी ज़रूर पूछता अपने दरबारियों से कि ये काम इन्हीं का है, ये जो लोग कर रहे हैं। ये अलाइड हस्पताल है जो कि आपकी नज़रों के सामने है। यहाँ पे एक मरीज़ आया, किडनी का वो पेशेंट था, चन्योट से आया, ज़ाहिर है गरीब लोग थे, इमरजेंसी में आए, और जो लवाहकीन खड़े रह गए वहाँ पे, उनको निकाल के जो प्राइवेट गार्ड से अंदर, हस्पताल के अंदर की, ये हुकूमत का अस्पताल है, ये सरकारी अस्पताल है, सरकार के अस्पताल में उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो प्राइवेट गार्ड्स हायर तनख्वाहदार थे, यानी कि हुकूमत से तनख्वाह ले रहे हैं, उन्होंने उनके लवाहिकीन को निकाल के ये जिल्लत दी। एक मरीज जो किडनीज का पेशेंट है, ऊपर से जो लेकर आए हैं उनको ये जिल्लत दी जा रही है। तो फिर मेरा क्या ये सवाल करना चीफ मिनिस्टर साहब से इंतहाई अदब से बनेगा कि हजरत, अगर अस्पताल भी जो थाने में भी नहीं हो सकता, अगर अस्पतालों में भी वो हो रहा है, तो लोग अपने मरीजों को कंधों पे उठा के क्या सीधे कब्रिस्तान चले जाया करें, या अस्पतालों की कोई और वक़्त रह जाएगी? वो जो 50 के करीब अस्पताल आपने पंजाब में शुरू करने हैं, अगर उनके अंदर मरीजों और उनके लवाहिकीन के साथ यही अमल और रद्द अमल होना है, तो जनाब आपके तो सनाउल्लाह साहब जो है वो भी फैसलाबाद से तशरीफ रखते हैं, अगर उनके होते हुए भी ये अस्पतालों में हो रहा है, तो इसका जवाब यकीन कीजिए फिर आईजी पंजाब नहीं देगा, डीआईजी पंजाब नहीं देगा, इन्वेस्टिगेशन इसकी नहीं होगी। फिर ये मजलूमियत जो है ये अवाम को लेनी पड़ेगी और उनको सोचना पड़ेगा कि आइंदा इलेक्शन में उनको यही किरदार वाले लोग जो हैं ये आइंदा भी जूते मारेंगे, या उनको कुछ और तब्दीली चाहिए। अगर मुझे थोड़ा सा भी यकीन होना कि आइंदा के लिए आप अपने लिए बेहतर फैसला कर सकते हैं, तो शायद मुझे इतना बुरा और गुस्सा ना चढ़े। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हम बार बार वही काम कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। फैसलाबाद के ब्यूरो चीफ समा के हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम भैया। खुरम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुरम, मुझे बताइए कि ये मुजरिम है, ये कौन है? ये वहां पे जुआ खेल रहे थे, शराब पी रहे थे, वहां पे दंगा मुश्ती कर रहे थे, ये दहशतगर्द है, ये कौन है जिनको इस तरह बुरी तरह मारा जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ना ये दहशतगर्द थे, ना यहाँ पर कोई जुआ हो रहा था। ये फैसलाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, अलाइड हॉस्पिटल, जहाँ पर लोग जो हैं अपने मर्ज का इलाज करवाने आते हैं। तो आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये मर्ज का इलाज किया जा रहा है कि उन्हें बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ना सिर्फ गार्ड्स बल्कि वहां पर जितना अमला था और डायरेक्टर इमरजेंसी जो है वो भी वहां पर मौजूद है, उसकी निगरानी में ये सारा कुछ हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। और इससे आगे मैं ये बताता चलूं कि 17 अगस्त का ये वाकया है और उस रात डॉक्टर्स ने ना सिर्फ इमरजेंसी बंद की बल्कि अलाइड अस्पताल का जो गेट है उसको भी ताले लगा दिए और किसी भी मरीज को अंदर नहीं जाने दिया। और तकरीबन 6 घंटे तक इमरजेंसी भी बंद रखी और किसी भी मरीज को अस्पताल में दाखिल भी नहीं होने दिया और मरीजों को इंतहाई परेशानी का सामना रहा। और सुबह 6 बजे के बाद जो है इमरजेंसी खोली गई। ये इंतहाई बदतरीन जो है मिसाल है। ना तो इसके ऊपर कोई पंजाब हुकूमत जो है वो एक्शन लिया, ना उनकी तरफ से एक्शन लिया गया और ना ही अस्पताल इंतजामिया की तरफ से कोई एक्शन लिया गया। खुरम, मुझे एक बात बताइए, मुझे 2 बातें बताइए। क्या ये, एक तो ये क्या सरकारी अस्पताल है, और दूसरा मुझे ये बताइए कि वाईडीए जो है ये तो बड़े यंग डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इस बदफेली के ऊपर कोई रद्द अमल क्यों नहीं किया? हाँ जी बिल्कुल, ये सरकारी अस्पताल है और फैसलाबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है अलाइड अस्पताल। और वाईडीए की अगर मैं बात करूं तो वाईडीए का इसके ऊपर ये मौकफ है कि इनके जो गार्ड्स हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और थाना सिविल लाइन जो है एसएचओ उसको मुअत्तल किया जाए। और उस हवाले से गुज़िश्ता रोज जो है वाईडीए की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें ये कहा गया है कि वो 48 घंटे का
ٹائم دیتے ہیں, ڈیڈ لائن دیتے ہیں اور ایس ایچ او کو معطل کیا جائے, اور اگر اس کو معطل نہیں کیا جائے گا تو وہ تمام سروسز جو ہے وہ دوبارہ سے بند کر دیں گے. تو یہ وائی ڈی اے کا موقف جو ہے وہ اس صورتحال پہ ہے. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹیجز میں واضح طور پر کیا کسی انسان کو اس طرح بدترین تشدد کا نشانہ بنانا ان کا حق ہے؟ کیا وہ جو لوگ ساتھ آئیں گے, ٹھیک ہے یہ مانا جا سکتا ہے کہ کوئی آدمی ان کے ساتھ وہاں پر کوئی بدتمیزی ہوئی ہوگی. یہ یہاں پہ دیکھیے, یہاں پہ خرم دیکھیے, اگر وہ انہوں لوگوں نے بدتمیزی بھی کی ہے نا, تو وہ لوگ ان کے ساتھ آئے ہیں, وہ مریض ہے, وہ انڈر سٹریس ہے, ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی پریشانی کا اظہار کریں. اگر انہوں نے جرم بھی کیا ہو پھر بھی ان کو یہ مار نہیں بنتی. میرا اب صرف پوچھنا یہ ہے کہ کیا 15 دن ہو گئے ہیں, اس کے اوپر کوئی حکومت نے رد عمل کیا؟ کیا یہ لوگ پکڑے گئے؟ کیا الائیڈ ہسپتال کی مینجمنٹ بدلی گئی؟ کچھ ہوا؟ جی بالکل, یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. نہ تو اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا. ڈی سی او کی جانب سے ایک خود ساختہ سی جو ہے کمیٹی بنائی گئی تھی 7 رکنی, اس نے بھی ابھی تک اپنی کوئی بات سامنے پیش نہیں کی, نہ رپورٹ پیش کی گئی اور نہ ہی جو اس میں قصوروار ہیں ان کو پوائنٹ کیا گیا. اگر جس بندے کا قصور ہے اس کو موقع پر سزا دے دی جائے تو آئندہ سے ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے گی. لیکن جو صورتحال ہے کہ ابھی تک, بلکہ بجائے اس کے کہ کسی آدمی کو رپورٹ کر کے کسی آدمی کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا, قصوروار ٹھہرایا جاتا, بجائے اس کے کہ کسی کو قصوروار ٹھہرایا جائے, اس معاملے کو اور مزید بڑھایا جا رہا ہے. اور وائی ڈی اے کی جانب سے تو مزید یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ اسپتال کے اندر تمام تر سروسز بند کر دیں گے. تو صورتحال یہ ہے کہ نہ تو حکومت, نہ مقامی ضلع انتظامیہ اور نہ ہی ڈاکٹر وہ اس معاملے پہ سنجیدہ نہیں ہے. میں ایک سوال خرم آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جاننا چاہتا ہوں, مجھے اپنے تجربے سے یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت نے سختی سے کسی ہسپتال کے اندر کیمرے لے جانے سے منع کیا ہوا ہے. کیمرے کوئی لائسنسڈ ویپن تھوڑی ہے کہ آپ لے کے نہیں جا سکتے, کہ ایئرپورٹ ہے. کیمرے نہ لے جانے کا مجھے مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بے انصافیاں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں ہسپتالوں میں, جو کہ تھانوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے, جو جیلوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے. ان کو چھپانے کے لیے یہ سارا حکومت کا ایک جیسے کہنے یہ پخنڈ بنایا ہوا ہے. یہ اللے تللے جو ہیں یہ ہمارے ٹیکسوں سے پورے ہو رہے ہیں. میں بہت ممنون ہوں خرم, آپ نے ہمارا ساتھ دیا. میں علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. کرامت صاحب کو پہلے تو بہت ہی زیادہ وارم ویلکم. کرامت صاحب مجھے بتائیے کہ جو خرم جو ابھی بتا رہے, اب اس کی اگلی سٹیج جو ہے نا وہ صرف ایک رہ گئی. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹھیک کیجیے گا. اب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ جنازہ جو ہے وہ قبرستان میں جا رہا ہو اور گورکن کہے کہ جناب میری آج بدماشی ہے, میری ہڑتال ہے, آج میں مردے دفن نہیں کروں. اگر ہسپتال میں مریضوں کے ساتھ یہ حکومتی ہسپتالوں میں ہو رہا ہے تو بس پھر اب گورکن رہ گئے ہڑتال کرنے والے اس ملک میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی دل خراش واقع ہے یہ, اس کی جتنی مزاحمت کی جائے کم ہے. یہ تو یہ والی بات ہے کہ میں گزارش کروں جناب سید بلال کتب صاحب کہ ظالم اپنا وجود ہر دور میں ظاہر کرتا ہے, مگر مظلوم کیوں خاموش ہے؟ مظلوم بیچارہ اس لیے خاموش ہے کہ اس کی سنوائی نہیں ہے. وہ مظلوم ہاتھ جوڑ رہا ہے, لیٹ کے جوتے کھا رہا ہے, سنوائی نہیں ہے حضور, اس کی سنوائی نہیں ہے. اگر اس ملک میں امیر کے لیے بھی وہی سزا ہو جو غریب کے لیے ہے, غنڈے کے لیے بھی وہی سزا ہو جو مظلوم کے لیے ہے, اگر سزائیں برابر ہو جائیں تو جرم برابر نہ رہیں گے. یہ خواب جو ہے نا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انصاف ہمیں ملے گا. جناب علی علیہ السلام کا ایک قول پاک, ارشاد پاک ہے کہ ظلم, حکومت جو ہے وہ کفر سے تو چل سکتی ہے, ظلم کے ساتھ سے نہیں. اور دیکھیے اس پہ یہی تو کہا تھا قتیل سپاہی نے کہ دنیا میں اس کا کوئی بھی منافق نہیں قتیل جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. جن کی گاڑیوں پر پاکستانی فلیگ لہرا رہے ہیں, جن کے گاڑیوں کے پیٹرول مظلوموں کے خون بن کے چل رہے ہیں, خدا را کب جاگیں یہ, کب جاگیں گے؟ ہاتھ باندھ کے عدالت ہے, ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم ہم اپنی زبان سے نہیں, ہم پاکستان زندہ باد جو ہے نا وہ اپنے دل کے خون سے لکھتے ہیں, روز لکھتے ہیں. ہماری آنکھیں جو ہے وہ خون کے آنسو روتی ہیں اس وطن کے لیے. لیکن اس وطن میں اگر توقیر انسانیت نہیں ہوگی تو ان کی بددعائیں آپ کو کب تک نہیں لگیں گی. پھر یہ جو جھولیاں ہیں یہ خانہ کعبہ میں آپ بھی جانتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں کے لیے لوگوں نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے جھولیاں اٹھائی تھیں کہ یہ کرپشن اور یہ بے توقیری جو ہے یہ ختم کی جائے. خدا کے واسطے ہاتھ باندھ کے جو ہمارے ڈولفن ہیں چیف منسٹر صاحب, خدا کے واسطے ان چیزوں پہ رد عمل کیا کریں. یہ عوامی معاملات ہیں, یہ عوامی پہلو ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے مسائل کو حل نہ صرف کریں, ان کی نبض پہ ہاتھ رکھیں. یہ نبض ہے جو میڈیا آپ کو پہنچا رہا ہے, ہاتھ رکھنا نبض پہ آپ کا کام ہے. اپنا پہلا کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. جی مجھے آپ سے پوچھنا تھا اپنی شادی کے حوالے سے نا. جی بیٹا. کہ وہ کا سلسلہ چلا تھا ہمارے گھر میں نا, تو
شادی کی بات چل رہی تھی تو بھائی تو دونوں میرے بھائی بہت سخت مخالف ہیں اس چیز کے. اور کیوں مخالف کس وجہ سے ہیں بیٹا؟ جی وہ اہل تشیع کی وجہ سے کہ اہل تشیع میں نہیں کریں گے. میں اہل سنت سے ہوں. آپ کون سے ہیں؟ اہل سنت سے. تو آپ مسلمان ہیں نا ماشاء اللہ تعالیٰ؟ بالکل بالکل. تو وہ بھی مسلمان ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ. میں تو جانتی ہوں لیکن میرے بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب ابھی تک ان کے اوپر اللہ کا کلام نہیں پہنچا یا احادیث نہیں پہنچی یا انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا؟ وہ تو کیا ہوا ہے بٹ وہ کہتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ فلانی مسجد ڈھمکانی مسجد وہاں سے فتویٰ دے کے دلا دیتا ہوں یہ ہوتے وہ اگر تو خدا کی قسم میں اپنی بیوی سے اکثر کہتا ہوں کہ یہ تم بات کر رہی ہو تم نے جان پرویز مشرف کو دینی ہے کہ اللہ کو دینی ہے. یہ میں مذاق میں اسے کہتا ہوں. مجھے لگتا ہے اس ملک کے اندر نا واقعی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ کو جان نہیں دینی ہے. جی حضرت مسلک کوئی میری بیٹی سن لے. علامہ کرامت صاحب کی بات جو ہے یہ غور سے سننا یہ بڑا اہم موضوع ہے. میری پیاری بیٹی سن لے, مسلک کوئی برا نہیں ہوتا, برے مسلک میں ہوتے ہیں. برے مسلک کے اندر پہلی بات یہ ہے. دوسری بات بیٹے قرآن مجید سورہ صفت ہے اس کی آیت نمبر ہے 81 وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَا ابراہیم. اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ نوح کا شیعہ قرار دیا ہے. سنت اہل سنت تو نہ کوئی برائی نہیں, نبی کی سنت پہ چلنے والا. شیعہ کا ماننا ہے کسی کا ماننے والا. ہم سب نبی کے ماننے والے ہیں. ہم سب اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یہ بیٹا چھوٹے چھوٹے یہ فرقوں کی دکانیں جب بند ہو جائیں گی نا تو اسلام ترقی میں آ جائے گا. سب سے خوبصورت مذہب ہے انسان سے محبت. جس نے اللہ کی خلق سے محبت نہیں کی وہ خالق سے کیا محبت. کیا بات ہے, جس نے خلق سے محبت نہیں کی اس نے خالق سے محبت کیسے کی. میں بیٹی آپ کو بات بڑی واضح سے اور ایک بھائی اور ایک باپ ہونے کے حیثیت سے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے نا مجھے یہ ہمیشہ معاملات صحت مند لگتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے نظریات اور میں نظریات کو مختلف نہیں سمجھتا, میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, میں اپنے ایمان کو سامنے رکھ کے حضرت کو علامہ صاحب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے خدا کی قسم حضرت ابو بکر سے, اما عائشہ سے اور حضرت عمر خطاب سے بڑا عاشق امام علی کوئی تاریخ میں بتا دے تو میں آپ کو مان جاؤں. کمال کرتے ہیں آپ لوگ جب اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ ان سے محبتوں کے دعوے کرتے ہیں. جب آپ نے اپنی بیٹیوں کو رخصت اور بیٹوں کو نکاح میں لانا ہوتا ہے تو آپ کی مسجدیں جو ہیں اللہ کے گھر ہیں, وہ اللہ کے گھر کا سایہ ہے, وہ آپ کے وہ لوگ زیادہ امپورٹنٹ بن جاتے ہیں جن کے مسالک جو ہیں وہ نفسیاتی یا سیاسی بنیادوں پہ مختلف ہیں. خدا کے واسطے یہ ہیلدی بات ہے. کتنی اچھی بات ہوگی کہ ہر طرح کے جو مسائل ہیں وہ گھر کے اندر ڈسکس کیے جا رہے ہوں اور باتیں کی جا رہی ہیں. شاہ صاحب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شریف نہیں ہو سکتا جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو. تو اتنا پیار کرتے تھے. اب دیکھیں میں بڑی معذرت کے ساتھ جو دریائے جہلم ہے اس میں بھی پانی ہے, جو دریائے راوی ہے اس میں بھی پانی ہے, جو دریائے ستلج ہے اس میں بھی پانی ہے, جو دریائے چناب پانی کا کام ہے پاک کرنا. علاقے ثقافت نے اس کا نام دیا ہے. دونوں کا نام ایک ہے. یہ ایک مقام ہے جہاں پنجنت پر اکٹھے ہوتے ہیں. اگر ہم سب اللہ اور اس کے رسول پنجنت ہو جائے بس خوبصورت بات. ایک جملہ صرف کہتا ہوں پھر اگلے کالر پہ چلتا ہوں. میں جب بھی چیز کسی کو میں نے حل کرنا ہوتا ہے تو میں ہمیشہ اس بات پہ دیکھتا ہوں کہ جو اوریجنل سورس ہے وہاں سے کیا میسج نکلے گا. اگر میں یہی سوال اگر میں اس وقت ہوتا اور اللہ نے ایسے توفیق نہیں دی, میں صحابی ہوتا, میں حضرت ابو بکر سے پوچھتا کہ آپ شیعہ ہیں کہ سنی ہے, میں امام علی کرم اللہ سے پوچھتا کہ امام آپ شیعہ ہیں کہ سنی ہے, وہ کیا جواب دیتے؟ وہ یہ جواب دیتے جو آپ دے رہے ہیں. اس لیے خدا کے واسطے ان مسائل کو اس طرح حل کرنا جہالت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام محمد سر. جناب علی حکم فرمائیے. سر آپ کے پروگرام کے تھرو ہم ایک بات صرف رات تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ سر ہمارا ایک دوست ہے, ٹھیک ہے, اس کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہوئے ہیں, معذوری کی حالت میں سر وہ آ چکا ہوا ہے. ہم نے سر ہر دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھ لیا ہے, کوئی ہماری بات نہیں سن رہا. ایم این اے ایم پی تک ملنے تک کا ٹائم نہیں دیتے. جب ووٹ لینے ہوتے ہیں ہمارے محلوں میں آئے ہوتے ہیں اور جب ہم ان کے گھروں میں جا کے بات کرنے کے لیے کہتے ہیں آگے سے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ہمارے حلقے سے آئے ہیں ہم ان کی بات سن سکیں. سر وہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں سر, وہ اس حالت میں بیٹھا ہوا ہے کہ سر وہ روتا ہے بیچارہ کہ مجھے کب موت آ جائے, یا تو میرا علاج کروا دیا جائے یا مجھے موت آ جائے.
سر ہمارا بس اتنی اپیل ہے کہ کسی بات سے افراد تک ہماری یہ اپیل پہنچا دی جائے کہ سر اس بچے کی ہیلپ کر دیجیے. سر 24 سے 25 سال کا وہ بچہ ہے. ہائے ہائے آپ کا نمبر ہمارے پاس آ گیا, آپ ان کا اکاؤنٹ نمبر بھی مجھے بتایا گیا کہ ہمارے پاس ہے. ہم اپنی طرف سے حصہ یہ ڈال سکتے ہیں کہ ہم یہ اکاؤنٹ نمبر چلائیں, اور میں یہ دعا گو ہوں اور میں یہ جھولی اٹھا کے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں اس کی آواز سنی جا رہی ہے ہماری آواز, اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کرے اور اللہ کرے کہ اس کی مدد کی جا سکے. یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے, یہ 15-20 لاکھ روپے کا سارا کام ہوتا ہے, جو کہ گردے جو ہیں وہ مل جاتے ہیں, ڈونر جو ہیں وہ مل جاتے ہیں. اللہ کرے کہ ایسا ضرور ہو. ہماری کنٹریبیوشن یہ ہے کہ ہم آپ کا نمبر چلائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا فرض جو ہے اس کو پورا کریں انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبلیغ کے انداز مختلف ہوتے ہیں, اور علامہ صاحب خواجہ فرید شکر گنج جو ہیں سبحان اللہ, یہ ایج میں کافی ہو گئے تھے, بزرگ ہو گئے, تو ان کا جو ہے وہ دسترخوان بڑا وسیع تھا. تو ایک دن دسترخوان میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شودر ہندو جو ہے وہ ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے, ان کے دسترخوان میں بیٹھا ہوا ہے. اور دسترخوان جب خانقاہوں پہ ہوتے ہیں تو لوگ اکثر آمنے اور سامنے بیٹھ کے ایک جگہ سے کھا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وسائل اتنے زیادہ نہیں ہوتے. تو وہ جو شودر تھا اس کے آگے کھانا تو پڑا ہوا تھا, اور لیکن اس کے سامنے کوئی بیٹھا نہیں ہوا تھا. تو وہ شودر بڑا عجیب سا محسوس کر رہا تھا کہ میں اکیلا کھاؤں گا. تو بابا فرید شکر گنج, یہ فرق ہوتا ہے, میں ادب کے ساتھ یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, ایک فقیر کا اور ایک ممبر کا. سبحان اللہ, یہ فرق ہوتا ہے. آپ اٹھے اپنی جگہ سے, آپ اس شودر کے پاس گئے اور اس شودر کو کہتے ہیں کہ یار کمال ہے. اب انداز دیکھیے گا بابا فرید شکر گنج کا, جی سبحان اللہ, انداز دیکھیے گا. کہتے ہیں کہ یار کمال ہے, تیرے ساتھ بھی کوئی نہیں روٹی کھانے کو اور میرے ساتھ بھی کوئی نہیں روٹی کھانے کا, تو اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تیرے سامنے بیٹھ کے تیرے ساتھ روٹی کھا لوں. یہ کہنا تھا بابا صاحب کا. وہ شودر وہاں سے اٹھا تو اس نے کہا حضرت آپ کی بات کا جواب جو ہے میں واپس آ کے دوں گا, آپ یہیں ٹھہریے گا. وہ واپس اپنے گھر گیا, اپنے سارے گھر والوں کو لے کر آیا, اپنے گھر والوں کو بلا کر کہتا ہے بابا جی کو ان سب کو کلمہ پڑھائیے, کیونکہ آپ کے ساتھ روٹی کھانے کے لیے مجھے بسم اللہ پڑھنا پڑے گا, اور بسم اللہ پڑھنے کے لیے مجھے کلمہ پڑھائیے پہلے, پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے میں روٹی کھاؤں گا. یہ انداز ہوتا ہے. مجھے پہلی بیٹی جس نے کہا, مجھے یہ سخت رویہ لگا اس کے بھائیوں کا, جب آپ کے ہاں, آپ کے ملک میں, آپ کے مزاج میں, آپ کے مذہب میں, آپ کی تاریخ میں یہ مسالے قائم ہو کہ آپ شودر کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ بھی کلمہ پڑھ لے گا. خدا کے ولیو, اگر آپ گھروں میں سختی کرو گے تو اولادیں تلوار سے پھیلائے ہوئے اسلام میں اور کردار سے پھیلائے ہوئے اسلام میں یہی فرق ہے کہ تلوار کے اسلام میں سر جھکتے ہیں, دل نہیں جھکتے, اور کردار کے اسلام میں سر بھی جھکتے ہیں اور دل بھی جھکتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسلام کردار کے اسلام تھا, تلوار کے اسلام. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, واہ. اور یہی مشکل بات ہے. واہ واہ واہ, اگلی بات ہی بھول گئے, اتنا لطف آ رہا ہے آپ کی بات کا. جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. جی شوکت صاحب. وعلیکم السلام سر جی. جی شوکت صاحب حکم فرمائیے. سر جی میرے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں تقریباً 6 ماہ سے. اچھا. تو ہفتے میں 2 بار ڈائلائس کرتا ہوں. تو سر جی ایک ڈائلائس پہ 5,000 روپے خرچ آتا ہے, تو بڑا تنگ ہو سر جی. تو میرے ٹرانسپلانٹ پر ٹوٹل خرچ آتا ہے 20 سے 22 لاکھ تک, جو میرے وس میں نہیں ہے. اگر کوئی ایسا ہے کہ میرا مدد کرے اور میں ٹرانسپلانٹ کروں سر جی. میرے 3 چھوٹے بچے ہیں. آپ کے پاس شوکت ڈونر ہے کوئی؟ ڈونر آپ کے پاس ارینج ہو گیا ہوا ہے؟ نہیں ڈونر سر جی وہ جو اسپتال ہیں وہی کرتے ہیں 20 سے 25 لاکھ روپے میں. میرا ایک بھائی ہے لیکن وہ میرا گروپ. آپ کا جو نمبر ہے, اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہماری سکرین پہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو کرنے والے ہمارے پیچھے بچے ہیں ان کو بھی جزائے خیر دے. ہمارا یہ حصہ ہے کہ ہم آپ کی یہ جو
آپ کا یہ جو حکم ہے، میں اس کو درخواست بھی نہیں کہوں گا، آپ کا یہ جو حکم ہے، حکم میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا، یہ وہ لوگ جو کہ اس اکاؤنٹ نمبر کو پڑھ کے اس میں پیسے جمع کرائیں گے نا، ان کو اس کا اجر شاید اس دنیا میں ملے نہ ملے، میرا تو یقین ہے کہ دنیا میں ملے گا، لیکن جب انشاءاللہ پہلی رات قبر میں گزاریں گے تو یہی پیسہ ان کے سامنے جو ہے یہ ان کے اعمال بن کر ضرور آئے گا۔ ہمارے نوجوان لوگ جو ہیں وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہوں اور ہم رات کو سو جائیں سکون سے، یہ میرے لیے ناقابل یقین بات ہے۔ یہ زندہ قوم ہے۔ شوکت انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسلام آباد میں ہیں، آپ کا نمبر جو ہے ہماری اسکرین پہ چل رہا ہے، یہ ہماری کنٹریبیوشن ہے، اور مجھے امید ہے کہ دنیا میں جہاں بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے اور لوگ سن رہے ہیں وہ اپنا حصہ اس اکاؤنٹ میں ضرور ڈالیں گے۔ کوئی انفارمیشن ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، رائے لے سکتے ہیں۔ شوکت، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے۔ شوکت ایک کام کیجئے گا، آیت کریمہ کا بہت ورد کیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں بھی دے اور آپ کو زندگی بھی دے۔ ویڈیو کالرز جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ویڈیو کالرز آپ ہمارے ساتھ رابطہ رکھ سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے۔ پہلے ویڈیو کالر کی کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام ریاض حسین ندیم ہے، فیصل آباد سے میرا تعلق ہے۔ میری والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے، میری کپڑے کی دکان ہے۔ کاروبار کے لیے میں نے سود پہ اور بغیر سود کا کافی قرضہ لیا ہے، ابھی بہت پریشان ہوں، قرضہ میری اوقات سے زیادہ ہو گیا ہے۔ دوسرا، میری شادی کو 17 سال ہو گئے اور ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ سعودی عرب جانے کی بھی کوشش کر رہا ہوں، برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیے گا اور ضرور کچھ پڑھنے کو بتائیے گا، شکریہ۔ ہاں، اس میں میں ریاض ایک جملہ آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ اس میں جب بھی سوال کریں، میں تمام دوستوں اور بہن بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کم از کم اپنے والدین کا، اور اگر خاتون ہے تو شوہر کا، اور اگر شوہر ہے تو اپنی بیوی کا نام، یہ 3 چیزیں ضرور بتایا کیجئے۔ میرے خیال میں سعودی عرب جانے کا تو آپ کا کوئی مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے، آپ کا آئندہ مستقبل سعودی عرب میں بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے اولاد کا، تو پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ بات ضرور بتایا کرو کہ آپ لوگوں کی میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ کہاں تک ہیں، کیونکہ میں ایمانداری سے بات کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کے پردے کے اوپر اپنی رائے نہیں رکھنا چاہتا، پھر مجھے اس بات کو کہنا پڑتا ہے۔ ریاض، آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ میڈیکل رپورٹ جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں۔ میں صرف یہ درخواست کروں گا کہ سورہ اخلاص کو پڑھو، اور سعودی عرب سے جب آفر آئے تو سعودی عرب چلے جانا، اکیلے پہلے جانا، اس کے بعد اپنی بیوی کو بلانا۔ جی السلام علیکم۔ میرا نام فضل کریم ہے، بھاولپور کا میں رہنے والا ہوں۔ کچھ دنوں سے ایسا ہے کہ میری طبیعت میں ایسا ہے کہ غصہ آ رہا ہے، بار بار چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنے کو دل کرتا ہے، کسی کے ساتھ بات کرنے کو دل نہیں کرتا، من اکتاہٹ میں ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے، درد رہتا ہے، اور کوئی بھی کام، کسی بھی قسم کے کام میں من نہیں لگتا، دل کرتا ہی نہیں کہ کسی کام کو سرے سے کیا جائے۔ تو ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس کو پڑھ کے متواتر کرنے سے میں اپنی اس میں دکھ میں افادیت حاصل کر سکوں۔ شکر ہے آپ نے اس میں ایک جملہ نہیں کہا، ورنہ وہاں پہ میرا دماغ جو ہے اس کی طرف خون جو ہے وہ زیادہ چلا جاتا کہ کسی نے کچھ رکاوٹ تو نہیں ڈال دی ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ نے اچھی بات کی۔ دعا کرتا ہوں سستی سے دور رہنے کی، ادا واجب قربت۔ تو حضور اس کے لیے بڑی سادگی ہے۔ یہ جو سارے سمٹمز آپ نے فرمائے ہیں، اگر آپ اس کو گوگل بھی کیجئے گا تو یہ شیئر ڈپریشن کے سمٹمز ہیں جس کی طرف کہ آپ جا رہے ہو۔ ڈپریشن جو ہے وہ اگر بڑھ جائے گی تو ظاہر ہے پھر آپ کو میڈیکیشن پہ جانا پڑے گا۔ میری ناقص رائے میں ابھی آپ کے پاس بہت بڑا ٹائم اور چانس ہے کہ آپ یہ ذکر پڑھو اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے نکل آؤ گے وداؤٹ اینی میڈیکیشن۔ ایک تو آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ 90 بیماریوں کا علاج ہے، اور جو سب سے کمزور بیماری ہے وہ غم ہے۔ اور دوسری چیز جو تم نے پڑھنی ہے اس کے لیے وہ ہے 3 لفظ، یا سلام، یا مومن، یا اللہ۔ یہ 3 لفظ تمہارے جو غصے کے لیے ہیں، اور جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے یہ تمہارے لیے وٹامن B12 ہے۔ دونوں چیزیں بار بار 100 کر کے پڑھتے رہو، یو ول سی دا ڈفرنس انشاءاللہ تعالیٰ۔ 10-15 دن میں تمہیں فرق محسوس ہوگا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام بابر علی ہے، میں پنجاب پولیس میں کانسٹیبل ہوں۔ میں اس میں مطمئن نہیں تھا اور میں نے اپنی جاب سے ریزائن کر دیا ہے۔ برائے مہربانی مجھے میرے نام کے مطابق جو کام مجھے سوٹیبل لگتا ہے میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میرے نام کے مطابق آپ مجھے کوئی کاروبار بتا دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اس سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، تندرست رکھے اور سلامت رکھے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ آباد رکھے۔
یہ انیشیٹو تو تمہارا بابر میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. تم نے اللہ کے بھروسے یہ انیشیٹو لیا, حالانکہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا رویہ اس کے بالکل برعکس ہوتا, لیکن میں تمہیں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں بات. پہلی بات تو یہ کہ تم نے بہت ہی اطمینان سے اور سوچ سمجھ کے شادی کرنی ہے, کیونکہ شادی معاملہ تمہاری زندگی کا بڑا اہم ہوگا. دوسری بات یہ بابر کہ تمہیں اپنی ہائپر ٹینشن سے مراد ہوتی ہے بلڈ پریشر کا آدھا کم زیادہ ہونا, یہ انگزائٹی, یہ تمہیں اپنی زندگی میں 40 ایئرس کے بعد تمہیں اس کے اوپر غور کرنا ہے. تیسری چیز یہ کہ مقدر کیونکہ رزق اللہ کے حوالے ہے, اس لیے اس کے اوپر تو کوئی دو رائے رکھنا ہی نہ اس پہ فکر کرنا. صرف تم نے یہ کرنا ہے. دو لفظ ہیں, ایک اللہ کی بزرگی کا نام ہے, انسان بزرگ نہیں ہو سکتا, خدا بزرگ ہے, یا ذل جلال والاکرام. لیکن جب یہ بزرگی انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس کے رزق میں وسعت کرتا ہے. یہ ضرور پڑھو, یا ذل جلال والاکرام, اور ایک سورہ اخلاص جو ہے اس کا ورد رکھو. یہ دو چیزیں پڑھتے رہو بابر, یقین کرو خدا اس چھابے میں اتنی روٹیاں دے گا کہ تمہارے خیال میں نہیں ہوگا کہ یہ آگ کہاں سے رہی ہے. کرم صاحب, جب انسان خدا کے بھروسے کام کرے تو پھر عمل کیا کرے؟ مولانا السلام علیکم, بہت خوبصورت سوال. میں ایک بات جو مجھے اللہ کے ولی کی حکایت یاد آ گئی. کسی نے شکایت کی حضور کہ مجھے کتے سے بڑی نفرت ہے. اس اللہ کے ولی نے فرمایا کیوں؟ کہتے ہیں یہ دو کام بڑے غلط کرتا ہے, ایک تو دیوار پہ پیشاب کرتا ہے اور دوسرا فقیر کو بھونکتا ہے. تو اللہ کے ولی نے فرمایا کہ کیوں نہ کتے ہی سے پوچھ لیا جائے. تو اس نے حیران ہو کر کہا کہ جی کتا بھی بولتا ہے؟ اللہ کے ولی نے فرمایا کہ کتا ہونا جرم نہیں ہے, ہمارا گستاخ ہونا جرم ہے. آپ نے اس کو بلایا اور کہا اللہ سے زبان دو. تو اس نے ایک بات کہی, میں اپنے معزز سننے والوں تک پہنچانا چاہتا ہوں, ہاتھ جوڑ کر. اس نے کہا کہ اے کتے, تو دیوار پہ پیشاب کیوں کرتا ہے اور فقیروں پہ بھونکتا کیوں ہے؟ تو کتے نے اپنی زبان میں جواب دیا کہ حضرت, میں زمین پر اس لیے پیشاب نہیں کرتا کہ یہ نبیوں اور ولیوں کی سجدہ گاہ ہے, اور میں فقیر کو اس لیے بھونکتا ہوں کہ اللہ کے ہوتے ہوئے بندے سے مانگتا ہے. سبحان اللہ, جب ہماری سبحان اللہ, سبحان اللہ, ایک جملہ شعر اور سبحان اللہ, جہاں ہر عالم ہر خطیب جب پڑھتا ہے تو کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. یہ ہم پڑھتے تو ہیں, کبھی اس فلسفے پہ غور کیا کہ ہم مان رہے ہیں کہ شیطان زندہ ہے اور اس کی پناہ مجھے چاہیے, اس کی پناہ سے ہٹنا چاہتا ہوں. شیطان زندہ ہے تو رحمان زندہ ہے. کیا خوبصورت بات ہے. یہ ہے نقطہ نظر جسے دیکھ کے زندگی کو تبدیل کرتے ہیں. اگر یہ تبدیلی ایک جانور میں آ سکتی ہے تو انسان تو اشرف المخلوق ہے. اگر کمزوری ہے تو یقیناً ہمارے اپنے نفس کے اندر ہے. اپنے گریبان کو دیکھنا بہت مشکل اور افق کو دیکھنا بہت آسان ہے. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, ابھی آپ کو اوپننگ کے اندر, انٹروڈکشن کے اندر الائڈ ہسپتال کا وہ ایک واقعہ سنایا اور وہ دکھایا جس میں کہ وہ ایک مریض کو جو کہ اپنے گردے کے پیشنٹ کے ساتھ وہاں پہ تشریف لائے ہیں, ان کو وہ کس طرح اور کس بری طرح مار رہے ہیں, اور وہ معافیاں مانگ رہا ہے اور اس کے باوجود وہ مارتے چلے جا رہے ہیں. لیکن جب یہ مقدمہ ختم ہوا, اب میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, او خدا کے ولیو, تمہارے پہ اللہ کی برکت کیسے ہوگی اگر تم جھوٹ کو جھوٹ, حرام کو حرام نہیں کہو گے تو کیا ہوگا؟ اب وہ جو مارنے والے لوگ تھے انہوں نے ایک اور کریٹ کیا کیا, انہوں نے سٹار ٹی وی جو ہے نا اس کو ایک ایکٹنگ کیا کی. اب وہی مارنے والے لوگ مظلوم بن گئے اور اب وہ پٹیاں باندھ کے, آپ ان کو پہچانیے, آپ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ جوتیوں کے ساتھ اور چپلوں کے ساتھ اور پشاوری چپلوں کے ساتھ اس مریض کو مار رہے تھے. اب جب وہ اس مریض کو مار لیا اور یہ پتا چل گیا کہ اب یہ ویڈیو کہیں اپلوڈ نہ ہو جائے, اب وہ سارے پٹیاں باندھ کے تشریف لے آئے اور کہا کہ جناب وہ ایک اکیلا جو معافیاں مانگ رہا تھا صوفے پہ لیٹ کے, اس نے ہمیں مارا ہے, اور تمام لوگوں کو برابر کا ایک جیسی پٹیاں سب کو ہوئی ہیں, یہ سب کو ایک جیسا اس نے جیسے بٹھا کر ایک جیسا سب کو 9mm کے ساتھ اس نے ٹھا 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 ایک لائن میں مارا ہے. اگر آپ سے ظلم ہوا ہے تو یہ برا ہے, لیکن اگر آپ اپنے ظلم میں مظلوم بن رہے ہیں تو حضرت یہ اس سے بھی زیادہ بڑی منافقت ہے. قبلہ, یہ تو وہی والی بات ہے کہ ہم مردہ یزید پہ لعنت کرتے ہیں, زندہ یزیدوں کا احترام کر رہے ہیں. میں اس کے اوپر اگر آتا نا تو میں اٹھ کے چومتا آپ کے ہاتھوں کو. ہم مردہ یزید پہ تو لعنت کرتے ہیں, زندہ یزیدوں کے اوپر یہ معاشرے میں جو ظلم کر رہے ہیں یہ دور کے زندہ یزید ہیں.
اور ان کے بارے میں ایک شعر کہوں گا کہ چوپایوں نے اللہ کی عدالت میں کہا ہے، چوپایوں نے اللہ کی عدالت میں کہا ہے، یا رب ہمیں انسان کی درندگی سے بچانا، یا رب ہمیں انسان کی درندگی سے بچانا۔ میں نے کبھی کسی جانور کو نہیں دیکھا کہ وہ سود کھاتا اور اس کے بعد کہتا ہو کہ یہ سود جو ہے یہ جائز ہے میرے لیے۔ میں نے کسی جانور کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو راوی دریا میں جا کے ڈبوتا اور اس کے بعد کہتا ہو میں نے غربت کی وجہ سے ایسا کیا۔ لیکن جب کتا بھونکتا ہے اور کہتا ہے فقیر تو اللہ سے مانگ، اللہ دینے والا ہے، تو ہمیں وہ کتا کس قدر برا لگتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ میں سرکار امام حسین کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، نظر کر رہا ہوں، بسم اللہ۔ دنیا میں ماں نے بیٹا نہیں جنا جو کبھی حسین جیسا بن سکے۔ میرے مولا حسین نے فرمایا تھا یزید تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے، تو طاقت کو حق سمجھتا ہے جبکہ میں حسین حق کو طاقت سمجھتا ہوں۔ جہاں حق ہے وہاں ہو جاؤ۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہاں افسوس کہ بتوں کی بستی میں لٹتے تو کوئی بات نہ تھی، بتوں کی بستی میں لٹتے تو کوئی بات نہ تھی، قسم خدا کی لٹے ہیں خدا کی بستی میں۔ لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کرنے والے پاکستان میں مظلوم مر رہا ہے۔ میں کالر سے بات کرتا ہوں، وہ طاقت جس کو میں حق سمجھتا ہوں اور وہ حق جس کو میں طاقت سمجھتا ہوں، یہی فرق ہے یزیدیت میں اور حسینیت میں۔ اب اس پہ لبیک یا حسین نہ کہیں تو پھر اور کیا کہیں؟ ندیم السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب علی حکم فرمائیے۔ بلال بھائی میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ جی 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 مجھے 2-3 چیزیں پوچھنی تھی آپ سے۔ جی فرمائیے فرمائیے۔ ایک تو یہ کہ 5-6 سال سے میرے کافی کرائسس چل رہے ہیں، میں جو کام بھی کر رہا ہوں اس میں نقصان ہو رہا ہے، کہیں سیٹنگ نہیں بن رہی۔ اچھا، تو اس کے حوالے سے بھی کچھ بتا دیں۔ دوسرا یہ کہ میں یورپ بھی گیا، وہاں پہ تقریباً 3-4 سال پہلے 3-1 سال وہاں پہ بھی رہا ہوں، لیکن کوئی سیٹنگ نہیں بن سکی۔ آپ کیا کرتے ہیں یورپ جاتے ہیں تو کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ سیٹنگ کس چیز کو کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ اپنے فیوچر کے حوالے سے نہیں، وہ سیٹنگ کیا چیز ہے؟ آپ وہاں پہ موبائل بیچنا چاہتے ہیں یا مطلب کیا کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ؟ یورپ میں جا کے یا پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ میں یورپ اور پاکستان دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان میں ابھی جو کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں وہ گاڑیوں کے حوالے سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ حوالے سے کیا مراد ہے؟ گاڑی میں مطلب مکینک بننا چاہ رہے ہیں، ورک شاپ کھولنا چاہ رہے ہیں، یا گاڑیاں دبئی سے منگانا چاہ رہے ہیں یا جاپان سے منگانا چاہ رہے ہیں؟ کیا واضح بات کیجیے نا۔ نہیں، گاڑیاں یہ ہیں کہ گاڑیاں لے کے اپنی تو پھر وہ ڈفرینٹ کمپنی کے ساتھ میں کانٹریکٹ کر کے نا تو ٹھیک 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 ٹھیک۔ ایک تو اس کے بارے میں پوچھنا، دوسرا یہ کہ میں باہر جانے کی ٹرائی کر رہا ہوں لگاتار کافی۔ کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟ یورپ میں ہی۔ یورپ بہت بڑا ہے ندیم، بہت بڑا ہے یورپ یار۔ کہاں یورپ میں؟ کہاں؟ سویڈن میں۔ سویڈن میں کیا کریں گے جا کے؟ سویڈن میں میں نے شادی بھی کر رکھی ہے، لیکن اس کا بھی میں نے کافی دفعہ اپلائی کیا، 2 دفعہ، لیکن اس کا بھی مطلب مجھے ویزا نہیں مل رہا۔ یار میں 2 باتیں اس پہ کہوں گا ندیم۔ ایک بات تو یہ کہ آپ کاروباری ذہن رکھتے نہیں ہو اور آپ یہ جو ٹرک کرتے ہو نا چیزوں کو، یہ نہ کرو۔ میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کیونکہ آن ایئر ہوں، اس لیے میں اس بات کو بڑا نہیں کر رہا، نہ کھول رہا ہوں۔ ٹرک کرنا دنیا میں، زندگی میں بات کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ سورہ اخلاص پڑھو اور بہت زیادہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو اور بہت زیادہ پڑھو، اور آئندہ کے لیے ایک فیصلہ کر لو۔ گاڑیوں کا کام یہاں پہ ناممکن ہے کہ نہ چلے، خدا نہ چاہے تو وہ الگ بات ہے، میں اپنی دانش اپنی رائے سے کہہ رہا ہوں ناممکن ہے کہ نہ چلے، اور یہ ناممکن ہے کہ سویڈن میں آپ نے شادی کی ہو اور آپ نہ جا سکیں۔ یہ جو ٹرک ہے نا، یہ جو چلاکی ہے، پھر اللہ کہتا ہے نا میں ماکروں کا ماکر ہوں، تو پھر خدا کی مکاری کو نہ چیلنج کیا کریں، آرام سے چلیں، جھک کے چلیں۔ جو تناور درخت ہوتا ہے اس کو پھل نہیں لگتا، جو جھکا ہوا درخت ہوتا ہے اس کو پھل لگتا ہے۔ میں ادب سے کہہ رہا ہوں آپ کو بات، لیکن اس بات کو سنجیدگی سے لینا، آئندہ کے لیے فیصلہ کر لینا، سیدھا چلنا ہے، شارٹ کٹ از ناٹ دا رائٹ وے۔ سورہ اخلاص پڑھو اور اللہ سے عاجزی کی دعا مانگو، دونوں کام انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ ندیم اشفاق بات کر رہا ہوں۔ جناب یعنی ٹی وی اگر بند کر دیں تو بڑا ہی مناسب ہے۔ جی جی ٹی وی بند ہے، دوسرے روم میں ٹی وی۔ جی جی حکم کیجئے۔ سر وہ کاروبار میرا بالکل ختم ہو گیا، سمجھ لگے بند ہو گیا۔ کیا کاروبار بیٹا؟
ہاں حضور، میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں اور تمام سننے اور دیکھنے والوں سے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ فون پہ بات کریں تو آپ ٹیلی ویژن بند کر دیجیے کہ فون پہ بات اور ٹیلی ویژن کی بات میں تقریباً 6 سیکنڈ وقفہ ہوتا ہے، ٹائم ڈفرنس ہوتا ہے. اس سے ہماری مجبوری ہے، وہ پھر بات نہیں ہو سکتی. آپ سے اگلے وقت انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی، کیونکہ یہ جو آپ بات کر رہے ہو مجھے سمجھ میں نہیں آتی. یہ کام آپ جن کاموں کا ذکر کر رہے ہو میرے خیال میں اللہ نے اس میں بہت زیادہ رزق رکھا ہے، لیکن ظلم کی بات جو ہے وہ آپ سے اگلے ہفتے ذکر کروں گا. حضرت میلز ہیں، اس پہ آپ نے فقیر کی حیثیت سے نہیں، ایک مفتی کی حیثیت سے آپ نے جواب دینا ہے. نام ہے جناب میرا احمد علی. کچھ دنوں کے بعد عید ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، اور قربانی کی عید ہے، اور کانگو وائرس جو ہے اس کا بھی خطرہ ہے. مجھے جاننا ہے کہ اگر غلطی سے میرے پاس، غلطی کا لفظ پتہ نہیں اس میں ہونا چاہیے کہ نہیں، کوئی ایسا جانور آ جائے جس میں کانگو وائرس ہے تو اور وہ بیماری میں اس میں ہے، تو کیا میں اس کو ذبح کروں گا تو یہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ شریعت کا حکم ہے کہ وہ جانور جس میں عیب ہو، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا، اس کی آنکھ نہ ہو، اور ایسی بیماری جس کے پھیلنے سے اس کے گوشت سے وہ وائرس جو ہے وہ منتقل ہو، وہ اسلام تو اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا. حیرت ہے بلال بھائی کہ اللہ عیب دار جانور برداشت نہیں کرتا، اور یہاں ہم تو عیب دار حکمران برداشت کر رہے ہیں. آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں یہاں سے اٹھوں، اپنی ساری تاروں سمیت جاؤں اور علامہ صاحب کے ہاتھ چوموں. جانور اللہ عیبدار نہیں پسند کرتا، اور اگر انسان یا حاکم عیبدار ہوں تو اللہ کے ہاں وہ کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ لیکن دیکھیے اگر ثابت ہو جائے بیماری، اگر ثابت ہو جائے، اگر ڈاؤٹ میں ہے تو وہ نہیں. احمد علی میرے خیال کے اندر یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے. یہ فقہ کی بات تو ایک ہوگی، لیکن سوچو ذرا کہ ابراہیمی سنت ہے اور کتنی بڑی سنت ہے، اور کمپیٹیبل نہیں ہے، کمپیریبل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ یہ بیماری لوگوں تک لے کے جانا چاہتے ہو اور یہ سوچو کہ قبولیت ہوگی اللہ کے ہاں، تو کتنی نامناسب بات ہے. میرا بیٹا جس کا نام فہیم رضا ہے اور اسکول میں پڑھتا ہے، وہاں بچے موبائل اور مہنگی چیزیں لے کر آتے ہیں. میرا بچہ مجھ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے بھی ایسی چیزیں لے کر دے، مگر میری دسترس میں نہیں ہے، میں نہیں لے کر دے سکتا. اس لیے کچھ بتائیں کہ اس کے دماغ سے باتیں کیسے نکالی جائیں. آپ کا نام ہے، میرا بیٹا جس کا نام فہیم رضا ہے، فہیم رضا کے والد صاحب، میرا جی چاہتا ہے کہ اگر میں ٹیلی ویژن پہ نہ اس وقت بیٹھا ہوتا تو میں آپ کو بٹھاتا اور میں آپ کے ساتھ جو کرتا وہی کرتا جو میری ماں میرے ساتھ آج کل بھی کرتی ہے. او اللہ کے ولیوں، میں جس اسکول میں پڑھا ہوں وہ بھی بڑا طاقتور اسکول تھا. آج میں اس عمر میں بیٹھ کے بھی خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے اس بات کا احساس کمتری ابھی یہ واقعہ یاد ہے کہ میں 11 سال اس اسکول میں ایک نان اور ایک کباب جو 1 روپے یا 2 روپے کا آتا تھا نہیں لے کے کھا سکا، کیونکہ وسائل نہیں تھے. اما ابا نے بتا دیا تھا کہ ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ رزق حلال گھر میں آتا ہو اور بچے جو ہیں وہ حلال گفتگو نہ سنیں؟ یہ ناممکنات میں سے. آخری جملہ فرمائیے گا، وقت بالکل ختم ہو گیا. اکثر ماں باپ ایک بات کہیں اور بچہ نہ سنے تو کیا کیا جائے؟ حکم شریعت ہے کہ یہاں تک جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اگر آپ نماز پڑھیں نا، اللہ کی سب سے بڑی واجب فریضہ ہے، اور اگر ماں اور باپ حکم دے دے نماز توڑ دو، نماز کی قضا ہے والدین کے حکم کی نافرمانی. اس بات کو بڑھاؤں گا. بہت بہت شکریہ. خواجہ معین الدین چشتی جو ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور ان کے پاس ایک بزرگ آئے اور بہت دور سے چل کے آئے، عمر من سے آپ سے زیادہ تھے، خواجہ سے زیادہ تھے، لے کر آئے اور کہا کہ جناب میں آپ کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں، خاص طور پر بڑی دور سے پیدل چل کے آیا ہوں. تو آپ نے وہ بیٹھ کے اس کے ساتھ تناول کر لیا. لوگوں نے کہا، صحاب نے کہا ہماری طرح ہی تھے نا وہ بھی لوگ. ان کا جناب کمال کرتے ہیں، آپ تو روزے میں تھے، آپ نے اس کے ساتھ کھانا کھا لیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو آپ نے اللہ کے حقوق اور اللہ کی حدود کی جو حدیں ہیں وہ پار کر دیں. انہوں نے کہا دیکھو روزہ توڑا ہے، اس کا کفارہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا دل توڑوں گا تو اس کا کفارہ میں کیسے ادا کروں؟ ایک جملہ، ہم اس علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور اس نبی پاک کے ماننے والے ہیں جنہوں نے بت توڑے ہیں، دل نہیں. تو اس کے بعد بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کو بہت آسانیاں دے اور دل جوڑنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.